अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। नून लीग के लिए आज बड़ा दिन और अहम दिन है। कई माह से गिरफ्तार आज उसके दो सीनियर रहनुमाओं को जमानत पर रिहाई मिल गई है। LNG केस में गिरफ्तार साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और हेरोइन स्मगलिंग केस में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अदालत ने जमानती फैसले में राना सनाउल्लाह के खिलाफ बनाए गए केस पर संगीन सवालात उठा दिए गए हैं। एहतसाबी अमल पर, कार्रवाइयों पर मीडिया सवाल उठा रहा था, ऑपोजिशन एतराज उठा रही थी और अब अदालत ने भी सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। राना सनाउल्लाह जमानत के बाद अपने घर पहुंचे, फैसलाबाद पहुंचे, वहां उनका इस्तकबाल भी हुआ और इस वक्त हमारे साथ राना सनाउल्लाह मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज अहम दिन है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने आज हमें ज्वाइन भी किया। आप आज ही रिहा हुए हैं। साहब, बहुत कुछ रिपोर्ट हुआ, बहुत कुछ कहा गया, ANF का वर्जन आया, शहरियार आफरीदी साहब ने बताया, चालान में बहुत कुछ आया। उस दिन जिस दिन आप गिरफ्तार हुए और आप पर इल्ज़ाम लगाया गया कि आपके पास 15 किलो हेरोइन है, उस दिन हुआ क्या था वो बताइए। शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया। और मैं ख़ास तौर पे जियो नेटवर्क का और तमाम मीडिया का इस मुश्किल वक्त में हक़ का साथ देने पे जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ। उस दिन मैं फैसलाबाद से कोई तकरीबन 1 बजे के करीब निकला हूँ और 4 बजे मीटिंग थी हमारी मॉडल टाउन में 180H में उन MPA साहबान से जो एक दिन पहले बनी गाला गए थे और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म से। तो जब हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम पार्टी के साथ हैं, तो उनके साथ मीटिंग थी। मैंने जब टूल प्लाज़ा क्रॉस किया है लाहौर का तो आगे कोई 100 के करीब जो है वो ANF के लोग बावर्दी मुसल्ला खड़े थे और नाके पे उन्होंने मुझे रोका। मेरे गनमैन ने बाहर निकल के उनको बताया तो उसी वक्त उन्होंने फौरी तौर पे ड्राइवर को और वो गनमैन को जो है वो काबू किया और मेरी गाड़ी में खुद ड्राइविंग सीट पे आ गए और विद इन 1 और 2 मिनट्स वहाँ से उन्होंने मुझे ड्राइव किया और ले गए थाना ANF। वहाँ पे पूरी रात मेरे साथ किसी बंदे ने जो है वो कोई एक बात नहीं की, यानी कोई पूछा नहीं, कोई बात नहीं की। अगर मैंने कोई इर्द गिर्द लोग जो थे उनसे पूछा कि भाई क्या मामला है, उन्होंने कहा जी ऊपर से हुक्म है, हमें कोई पता नहीं। अगले दिन सुबह 10 बजे मुझे अदालत में पेश किया और साथ 15 किलो हीरोइन पेश कर दी कि जी ये 15 किलो हीरोइन जो है वो कल जो है वो बरामद हुई। और अगले दिन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस DG ANF और शहरजाद अफरीदी ने कहा कि जी राना साहब ने तो अपने बैग में से 15 किलो का जो है वो मोमी जामे में हीरोइन वो ख़ुद निकाल के पेश की है। मैं ये कहता हूँ कि वो अगर वीडियो है तो भाई वो दिखाओ किधर है जो मैं निकाल के जो है वो हीरोइन पेश कर रहा हूँ। और दूसरा, मेरी तो आप तफ्तीशी अफसर से जो वो है मेजर अजीज़ुल्लाह, उसके साथ मेरी एक लम्हे की गुफ्तगू मुझे दिखा दें, यानी मेरे साथ तो किसी ने बात ही नहीं की वहाँ पे। और फिर कहा गया कि जी एक नेटवर्क है वो अफ़गानिस्तान से हीरोइन पहुँचाता है फैसलाबाद, फिर राना सनाउल्लाह हीरोइन वो पहुँचाता है लाहौर एक और नेटवर्क को, वो नेटवर्क पहुँचाता है पूरी दुनिया में। वो भाई किधर है नेटवर्क? वो उस इतने बड़े नेटवर्क का जो अफ़गानिस्तान से फैसलाबाद तक फैला हुआ है और फैसलाबाद से लाहौर तक और लाहौर से पूरी दुनिया में, उसका कोई भाई एक बंदा पकड़ो, 2 बंदे पकड़ो, वो किधर है वो नेटवर्क? 6 माह में मासवाए इसके कि मुझे एक अकूबत खाने में 6 माह रखा गया और वहाँ पे जिन हालात में रखा गया, मैं उनका जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता कि ये फिर कमज़ोरी ज़ाहिर होती है। मैं समझता हूँ कि ये जुल्म था। ये मैं उस पर भी आऊँगा, मगर मुझे पहले ये बता दें कि आप जा रहे थे और 100 आप कह रहे हैं कि एहलकार थे ANF के, आपकी गाड़ी को रोका, क्योंकि उसके बाद जो वर्जन बताया गया वो ये, और FIR में भी, कि आपसे कहा गया, आपने खुद ने पीछे से वो बैग निकाला और आपने कहा हाँ इसमें हेरोइन है, और उसके बाद आपको ले जाया गया। एग्जैक्टली क्या हुआ? कि और ये भी बताया गया कि आपके जो गार्ड्स वगैरह थे उनसे मामलात आमने सामने आने के हो गए थे, इसलिए फिर वहीं पर जो सबूत है उसको नहीं, और फिर आपको थाने ले जाया गया ताकि ज़्यादा मामला ना ख़राब हो, क्योंकि लोग जमा होना शुरू हो गए थे जैसे ही आमना सामना हुआ ANF के एहलकारों का और आपके गार्ड्स जो लोग आपके साथ थे। ये वर्जन बताया गया कि आप ही ने निकाल के दिया। एग्जैक्ट हुआ क्या? जैसे आपको रोका गया फिर क्या हुआ? देखिए शाहज़ेब, जब इन्होंने मुझे रोका तो फौरी तौर पे जो है वो ड्राइविंग सीट पे इनके एक आदमी आगे बैठ गया, एक उसके साथ आगे बैठ गया, 2 आदमी मेरे दाएं और बाएं जो है वो आगे पीछे मेरे साथ जो है वो बैठ गए। और इन्होंने वहाँ पे गाड़ी जो है, इन्होंने मुझे 3:25 पे या
24 मिनट पे रोका اور وہاں سے جو ہے یہ فوراً چل پڑے ہیں، فوراً ود ان سیکنڈس. اور وہ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ وہاں پہ 3:25 پہ یا 23-24 منٹ پہ میں وہاں پہ تھا تو وہاں سے آگے جو ہے وہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے جہاں پہ جو CCTV کیمرے ہیں سیف سٹی کے، وہاں کا فاصلہ بنتا ہے تقریباً کوئی 10-12 منٹ کا. تو میری گاڑی جو ہے وہ جو سیف سٹی کا ریکارڈ ہے 3:35 کے اوپر وہ وہاں پہ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا کہ مجھے جو ہے وہ ہیروئن برآمد کروائی، پھر بیگ باہر نکالا، پھر اس کا وزن کیا، پھر وہاں پہ جھگڑا ہو گیا، پھر ان کو قابو کیا، پھر اسلحہ برآمد کیا، نام پوچھے لکھے، تو پھر 3:35 ودن 10 منٹس جو ہے وہ وہاں پہ گاڑی جو ہے وہ کیسے پہنچ گئی؟ اس سیف سٹی کے ریکارڈ نے تو ان کی ہر چیز جو ہے اس کو بلائی کر دی ہے. جو سیف سٹی ہے ظاہر اس پر شہریار آفریدی صاحب نے سوال بھی اٹھایا کہ 1 مہینے سے لیٹ یہ موجود کیوں تھی، اور اس کو آپ کے وکلا ایک بہت اہم ثبوت کے طور پر استعمال بھی کر رہے ہیں. مگر میں پھر واپس واقعے کے وقت پر جا رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں یہ آئے، گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیا. آپ کا پہلا انٹریکشن ہوا کیا؟ مطلب آپ نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کون ہیں، انہوں نے بتایا یا خود تعارف کرایا کہ ہم کون لوگ ہیں اور آپ کو کیوں اس وقت لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کوئی بات نہیں کی. حلفاً یہ بات آج بھی میں نے یہاں پہ فیصل آباد اپنے گھر پہنچ کے پریس کانفرنس جو کی ہے وہ میں نے قرآن پاک اللہ کی کلام کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے میں نے کی ہے. یہ لوگ انہوں نے ڈرائیور کو کھینچ کے نکالا، اس کے اوپر بیٹھے، 2 آدمی پیچھے آگے بیٹھے اور وہ وہاں سے چل پڑے. پہلی بات جو وہاں پہ انہوں نے میرے ساتھ کی تو وہ میری گاڑی سے ہی جو ہے وہ ایک منرل واٹر کی بوتل لے کے مجھے کہنے لگے پانی پی لیں. میں نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ پی لیں پانی، مجھے پانی کی پینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پورا راستہ میرے ساتھ ایک لفظ نہیں شیئر کیا. تھانے میں میرے ساتھ ایک لفظ نہیں شیئر کیا کسی نے. تو آپ کو تھا اور صبح جب پیش کیا یہ آپ کو پھر کیسے آپ کو اندازہ تھا یہ کون سی فورس ہے جو آپ کو لے کر جا رہی ہے؟ یہ پولیس ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس ہے، کون ہے یہ جو آپ کو لے کے جا رہے ہیں؟ کس نے؟ نہیں، اینٹی نارکوٹکس فورس کی جو یونیفارم ہے وہ مختلف ہے. تو یہ تو مجھے یونیفارم دیکھ کے اندازہ تھا کہ یہ اینٹی نارکوٹک فورس ہے اور یہ لے کے جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے میرے ساتھ یعنی پوری رات وہاں پہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کی. صبح جب عدالت میں پیش کیا تو وہاں پہ پتہ چلا. اور آپ کو رات میں بھی کوئی بریف کیس یا عدالت سے پہلے آپ کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ بھائی آپ سے ہیروئن برآمد ہو گئی ہے، کوئی بریف کیس، کوئی بات کچھ نہیں؟ بالکل نہیں، بالکل کوئی بات نہیں کی. یعنی میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مقدمے کا وہ جو تفتیشی ہے میجر عزیز اللہ، اس نے میرے ساتھ نہ ہوں نہ ہاں اب آج تک، یعنی میں اس کی آواز نہیں پہچان سکتا، میرے ساتھ اس نے بات ہی نہیں کی کوئی بھی. صاحب یہ پھر جو یعنی اتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ یہ ان لوگوں نے جو ہے آپ کو ویسے پچھلے کیونکہ آپ کہہ چکے تھے کچھ میڈیا کے لوگوں کو کہ آپ کو ہے شک کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. وہ شک کس بنیاد پر آپ کو ہو رہا تھا؟ کوئی فون پر کہا جا رہا تھا یا آپ کو فالو کیا جا رہا تھا کیا، اور کس بنیاد پر تھا؟ اور آپ کو کیا لگتا تھا ANF گرفتار کرے گی، اس بات کا بھی اندازہ تھا؟ اس میں جو ہے وہ مجھے ایک سورس سے کیونکہ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں آخر 10 سال پنجاب میں گورنمنٹ میں رہنے کی وجہ سے کچھ لوگوں سے تھوڑا بہت جو ہے وہ انٹریکشن ہے. تو مجھے ایک سورس نے بتایا تھا کہ یہ جولائی میں جو ہے یہ ایک اپنا جو ہے وہ پنجاب سے MNA اور MPs کا کوئی منحرف گروپ بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ رکاوٹ ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اٹیک کیا جائے گا. تو یہ بات ہوئی کوئی تقریباً کوئی مہینہ پہلے. تو میں نے پھر دوبارہ اس سے پوچھا، اسی سورس سے میں نے کہا کہ یار آپ نے یہ بات کی تھی. میں نے کچھ سینئر صحافیوں سے بھی بات کی، میں نے اپنی پارٹی کی سینئر جو قیادت ہے مجھ سے، میں نے ان کے ساتھ بھی یہ بات جو ہے وہ شیئر کی. تو اس نے مجھے کہا کہ دراصل وہ انہوں نے 2 دفعہ ٹرائی کی ہے لیکن آپ کے ساتھ پولیس کی گارڈ ہوتی ہے، تو اب جو ہے نا یہ پولیس کی گارڈ آپ سے واپس لی جائے گی اور اس کے بعد پھر اب جو ہے نا وہ شاید آپ کے اوپر جو ہے وہ کوئی اٹیک ہو. تو ایسے ہی ہوا کہ اس واقعے سے کوئی تقریباً کوئی 4-5 دن پہلے میں اسلام آباد میں تھا، اجلاس میں تھا. تو وہ پولیس کے لوگ جو میرے ساتھ بطور فارمر لا منسٹر جو ہے وہ مجھے ملے ہوئے تھے،
ان کو کہا گیا کہ ابھی آپ یہاں سے چلیں اور اپنے ٹکٹ لے کے جو ہے نا وہ وہاں پہ ہمیں جو ہے نا وہ فیکس کریں اور واپس آئیں. تو وہ ہٹ گئے. تو میں نے اس کے بعد پھر اپنے ساتھ پرائیویٹ گارڈ جو ہے وہ رکھ لیے. تو لیکن مجھے یہ تھا کہ شاید یہ کوئی میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوگا جیسا واقعہ حامد میر صاحب کے ساتھ ہوا تھا, یا کوئی میری گاڑی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ اٹیک ہوگا. لیکن یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہ اس قسم کا جو ہے وہ بدترین اور گھٹیا ترین جو ہے وہ سیاسی انتقام جو ہے وہ میرے سے لیا جائے گا. صاحب یہ بتائیے کہ جو ANF کا چلان ہے اس کے مطابق تفتیشی افسر کو دیے گئے بیان میں مرکزی ملزم رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ چند سالوں سے منشیات کے کاروبار سے منسلک ہیں, سیاست میں آنے کی وجہ سے اخراجات کافی زیادہ ہیں اور اتنی خاص آمدنی نہیں تھی. میرے سیاست میں آنے کے بعد اور صوبائی وزیر بننے کے بعد مختلف جرائم پیشہ لوگوں سے روابط استوار ہو گئے. چالان کے مطابق رانا ثناء اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اپنے قریبی حلقے کے لوگوں کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوا کہ ہر پارٹی کے چند گنے چنے لیڈران نے مختلف ناجائز ذرائع سے اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں, جبکہ میری مالی حیثیت بہت کم ہے, جس کی بنا پر میرے دل میں لالچ آ گیا اور مجھے سب سے مناسب کمائی کا ذریعہ منشیات کی اسمگلنگ اور دیگر جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی اور معاونت نظر آیا. یہ چالان میں بتایا کہ یہ آپ نے کہا ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر تو یعنی ایک تو وہ ہوئی نا بات نیٹ ورک والی کہ اتنا بڑا نیٹ ورک میں چلا رہا تھا, 6 ماہ میں اس نیٹ ورک کا کوئی ایک جو ہے وہ نمائندہ ان کو جو کرندہ جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکا. تو پھر اگر میں کئی سالوں سے یہ کر رہا تھا اور میرے حلقے میں ان لوگوں کی میں سرپرستی کرتا ہوں, وہ کسی کو تو پکڑیں, کوئی 8 10 20 25 لوگ پکڑ لیں کہ جناب ان کی میں سرپرستی کرتا تھا, ان سے پتہ چل جائے گا کہ میں سرپرستی کرتا رہا ہوں یا نہیں کرتا رہا ہوں. اب دیکھیں کہ 15 کلو ہیروئن جو ہے وہ ان کی اپنے گودام سے ڈالی, جو میرے خلاف گواہ ہیں وہ ان کے اپنے ملازم ہیں, کوئی ASI ہے, کوئی سب انسپیکٹر ہے, کوئی انسپیکٹر ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ پھر کس قسم کا جو ہے یہ چلان ہے, نہ اس میں کوئی انڈیپینڈنٹ ایویڈنس ہے. وہ سارے لوگ جو غریب لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے, اپنی ملازمت کی جو ہے وہ کو بچانے کے لیے وہ جو یہ کہیں گے لکھ کے دیں گے, وہ جھوٹ بول دیں گے. تو کوئی تو یہ یعنی اگر وہ ان لوگوں کی میں سرپرستی کرتا ہوں, وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ فیصل آباد میں ہیں نا, وہ لوگ ان کو پکڑتے, ان کو گرفتار کرتے, ان کو جو کہتے کہ جناب فلاں آدمی کو جو ہے اس نے جو ہے وہ اس کو فلاں مقدمے میں چھڑایا تھا. حالانکہ ہماری گورنمنٹ رہی ہے, ہم نے تو اس قسم کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بڑے کریک ڈاؤن کیے ہیں, اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کسی ایک آدمی سے بھی میرا تعلق جوڑ دیں. اور میں دیکھیں شاہ زیب, میں قرآن پہ جی آپ نے قرآن ہاتھ میں اور لیا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے آج تک اگر غلطی سے بھی ہیروئن کا نشہ کی ہو, اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب مجھ پہ نازل ہو. میں نے کرنے کا نہیں, آپ پہ کرانے کا الزام لگ رہا ہے, اسمگلنگ کرنے کا. یعنی میں نے اگر کسی ناجائز فروش آدمی کی سفارش کی ہو فون کر کے پچھلے 25 سالوں میں, اس حد تک میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں, 25 سال میں MPA رہا ہوں, میں 10 سال منسٹر رہا ہوں, میں اس وقت MNA ہوں, میں نے ایک مرتبہ بھی کسی ناجائز فروش کی جو ہے وہ سفارش کی ہو فون کے اوپر, اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب مجھ پہ نازل ہو. ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب جو ہے ان ظلم کرنے والوں کے اوپر نازل ہونا چاہیے, اور ہوگا نازل انشاءاللہ تعالیٰ. انہوں نے چالان میں آگے لکھا ہوا ہے کہ میں اکثر مالی فائدے کی خاطر منشیات میں ملوث افراد کو تحفظ دینے لگا اور پکڑے جانے کی صورت میں انہیں پولیس سے چھڑوا دیتا تھا. یہ آپ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ تو وہ بندے ہوں گے نا, وہ اگر وہ بندے ہیں فیصل آباد میں تو ان کو لائیں سامنے. اور آپ یہ انہوں نے تو شاہ زیب سارا چلان جو ہے نا اپنے گھر سے نکالا ہی نہیں ہے. ہیروئن بھی گھر کی, گواہ بھی گھر کے, کوئی یعنی کام باہر نکالا ہی نہیں ہے, تاکہ سارا کیس جو ہے وہ ان کے اپنے ہی گھر کے ہی سارے گواہ ہوں. اور اس کے بعد جو اسپیشل جج ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشل جج جو ہے وہ گورنمنٹ باقاعدہ ویٹ کر کے جس کو ایکسیپٹ کرتی ہے وہ لگتا ہے, اور اگر وہ ان کی بات نہ مانے تو اس کو واٹس ایپ کے اوپر تبدیل کر دیتے ہیں, واٹس ایپ کے اوپر ود ان نو ٹائم. اور صاحب آپ یہ بتائیں, کیونکہ ظاہر میجسٹریٹ کے آگے تو آپ کا بیان لیا نہیں گیا, جس کی وجہ سے کہا جا سکے کہ اس بیان کی صداقت کے حوالے سے یہ بیان جو ہے آپ سے کب بیان لیا گیا, اور یہ آپ سے منسوب کر کے کیونکہ بیان دیا گیا اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ بیان نہیں دیا, یہ کب ہوا ہے معاملہ؟ شاہ زیب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ تو کسی نے بات ہی نہیں کی, مجھ سے تو کسی نے پوچھا تک نہیں.
میں نے جو ارد گرد ہوتے ہیں آدمی وہاں پہ جو مجھے ملے وہاں جو ANF کی تھانہ کی حوالات ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی اوپر سے حکم ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ صاحب آپ نے کم از کم خود دیکھا، بعد میں آپ کو دکھایا کہ بھئی یہ ہے جو 15 کلو ہیروئن ہے، کوئی 2 دن بعد 3 دن بعد عدالت میں بیگ سے نکال کے وہ بھی نہیں دکھایا؟ بالکل مجھے نہیں دکھائی کوئی چیز نہیں مجھے دکھائی۔ چلیں وہ جو تھانے میں انہوں نے کارروائی کی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی معمولی سے معمولی آدمی یہ پکڑیں، معمولی سے معمولی آدمی، اس کی ویڈیو انہوں نے بنائی ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ جو ہے وہ فوٹیج اور ویڈیو جو ہے وہ یہ دکھاتے ہیں، اپنا میڈیا پہ دکھاتے ہیں۔ وہ بھئی مجھے آپ پکڑ رہے تھے، میں MNA تھا، ممبر پارلیمنٹ تھا، تو میری آپ نے ویڈیو پھر کیوں نہیں بنائی؟ اگر میں آپ کو نکال کے جو پیش بھی کر رہا ہوں اور سارا کچھ ہو رہا ہے، تو جو وہاں پہ آپ نے تھانے میں کارروائی کی ہے چلو اس کی بنا لیتے، وہاں پہ مجھے بٹھا کے جو ہے وہ ساری کارروائی میرے سامنے کر لیتے، لیکن انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، اور یہ سارا کچھ کرا کے اگلے دن صبح پتہ چلا کہ جی یہ کیس ہے۔ صاحب کیونکہ آج آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ آپ کو ضمانت ملنے بھی مکمل انصاف نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کا کیس تھا اور جس قسم کے حالات میں آپ کو 6 مہینے تک رکھا گیا، تو اس کیس پر، اور آپ پھر جوڈیشل انکوائری کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، کن حالات میں آپ کو رکھا گیا؟ آپ عوام کے سامنے بتائیے کن حالات میں آپ کو رکھا گیا؟ شاہ زیب انہوں نے مجھے وہاں پہ جس وارڈ میں جو ہے وہ مجھے وہاں پہ انہوں نے بند کیا، وہاں پہ سولیٹری کنفائنمنٹ کا یہ حال تھا کہ جس ملازم کی ڈیوٹی ہوتی تھی اسے بھی میرے ساتھ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتے تھے کہ اسے ملنے کے بہانے جو ہے وہ مجھے کوئی جو ہے وہ مل نہ سکے۔ میرے یعنی ملاقات جب کرتے تھے تو اس وقت بھی باقاعدہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ مجھے کوئی آدمی جو ہے نہ مجھے دیکھ سکے نہ میں کسی آدمی کو دیکھ سکوں۔ میرے ساتھی جو خواجہ سعد رفیق اور دوسرے جو لوگ ہیں وہاں پہ 100 کے قریب لوگ وہاں پہ بند ہیں، وہ اکٹھے ایک بارک میں 6 ماہ میں ان کی شکل تک جو ہے وہ نہیں دیکھ سکا، اور وہاں پہ میں فرش پہ سوتا رہا ہوں، کوئی مجھے کسی قسم کی سہولت نہیں دی گئی۔ موسم کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس قسم کا حال تھا۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ یعنی بدترین جو ہے وہ حالات میں مجھے رکھا۔ میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ پھر وہ لگتا ہے کہ شاید میں کمزوری کی میں وہ واویلا کر رہا ہوں۔ میں نے بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت دی اور میں نے حوصلے سے جو ہے وہ وقت جو ہے وہ گزارا، اور میں نے جیل حکام سے بھی کبھی جو ہے وہ میں نے گلہ نہیں کیا۔ مجھے پتہ تھا ان کی مجبوری کا بھی کہ ان کو کون کہہ رہا ہے اور کس طرح سے وہ مجبور ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے استقامت دی اور میں نے جو ہے وہ اس وقت کو جو ہے وہ گزارا۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں 1 جولائی اگر یہ سیاسی کمٹمنٹ کی مجھے سزا دی گئی ہے تو 1 جولائی کو یقیناً میں 100% اپنی جماعت اور اپنے لیڈر کے ساتھ تھا۔ آج میں 1000% اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنے لیڈر میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں۔ راز صاحب یہ بتائیں، ایک الزام اور جو کہ شہریار افضل صاحب لگاتے ہیں اور بار بار لگا رہے ہیں، اور اب تو آپ کے پاس ایسڈ بیونڈ مینس کا کیس نیب نے بھی آپ کے اوپر انکوائری شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کہتے ہیں آپ وکیل ہیں، آپ نے کبھی زندگی میں وکالت نہیں کی، کہتے ہیں پراپرٹی کا آپ کا کاروبار ہے، کبھی آپ نے زندگی میں ایک پراپرٹی کی ٹرانزیکشن نہیں کی، تو اتنے اثاثے آپ کے کیسے بن گئے، کیسے ملٹیپلائی ہو گئے؟ یہ بار بار وہ الزام لگا رہے ہیں۔ پہلی بات تو شاہ زیب یہ ہے کہ میں پچھلے 20 سال سے انکم ٹیکس ریٹرن بھی فائل کر رہا ہوں، اور میں جو ہے وہ اپنا جو بطور ممبر الیکشن کمیشن کو گوشوارہ بھی دے رہا ہوں۔ میں نے جتنی پراپرٹی میری ہے ساری ڈکلیئر ہے، اور اگر ایک پراپرٹی کی قیمت میں نے جو ہے وہ 1 لاکھ شو کی ہے تو اس کی رجسٹری میرے پاس ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں نہ 1 روپے کی میری پراپرٹی ہے، نہ کوئی 1 روپے کا جو ہے وہ میرا اکاؤنٹ ہے۔ اب یہ پہلے فیصلہ کر لیں کہ یہ اثاثے میں نے ہیروئن بیچ کے بنائے ہیں یا میں نے مس یوز آف اتھارٹی سے بنائے، پہلے یہ فیصلہ تو کر لیں نا، یا نیب والے جو ہے وہ انہوں نے میرے اثاثے فریز کیے ہوئے ہیں، یا یہ کر لیں، یا ANF والے، یا پھر جو ہے وہ نیب والے کر لیں۔ اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ میرے ملنے والے عزیزوں کی، فیملی کے لوگوں کی، سب کی پراپرٹی اکٹھی کر کے اس کو بے نامی ڈکلیئر کر کے جو ہے نا وہ میری فائل جو ہے وہ بنا دی ہے کہ جی دیکھیں اتنی پراپرٹی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فیک پراپرٹی، آپ کہتے ہیں کہ جی 2 ارب روپے کی پراپرٹی میری آسٹریلیا میں جو ہے وہ نکل آئی ہے، میں آسٹریلیا میں زندگی میں گیا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ صرف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں،
اور صرف لوگوں کی جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے. جس طرح سے خورشید شاہ کے خلاف پراپیگنڈا کیا کہ 500 ارب روپے کے اثاثے ہیں, اب اس کے خلاف جو اپنا ریفرنس دائر کیا وہ 1 ارب 24 کروڑ. صاحب ایک تازہ الزام ہے جو کل ہی لگایا ہے آپ پر شہریار آفریدی صاحب نے کہ کسی سابق آئی جی کی بیگم کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا, دھمکی بھجوائی گئی ان کو کہ تمہاری بیٹیاں ہیں اس لیے پیچھے ہٹ جاؤ اس کیس سے, اور آپ نے وہ دھمکی بھجوائی. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی سابق آئی جی صاحب کی بیوی سے جو ہے وہ نہ تو میری کبھی ان 6 ماہ میں میرے سوائے فیملی ممبرز کے, میری وائف کے, میری بیٹی کے, میرے بیٹے شہریار کے اور میرا جو گرینڈ سن ہے حسن, ان 4 کے علاوہ تو میری کسی سے ملاقات ہوئی نہیں ہے. اور اگر میں نے دھمکی بھجوانی ہوتی تو میری اپنی وائف جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہر معاملے میں جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ معاملے کو پرسو کرتی رہی ہے. تو یہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ لغو جھوٹ بولا گیا ہے. اور اگر اس نے بولا تو بتائے وہ کون آئی جی صاحب ہیں یا کون صاحبہ ہیں جنہوں نے ان کو جو ہے وہ دھمکی دی ہے. رانا صاحب لاسٹ کویشچن, اے این ایف کا اب بھی دعویٰ ہے کہ جی بیل ہوئی ہے, ثبوت ہمارے پاس ہیں, اور حکومت بھی اب یہی اس حوالے سے کہہ رہی ہے, اے این ایف ہی نہیں حکومت بھی باقاعدہ طور پر آپ کے حوالے سے کہہ رہی ہے کہ ضمانت کا مطلب یہ نہیں ہے, ثبوت ہیں اور یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا آپ کے خلاف. ثبوت یہی ہیں جن کا میں نے بتایا ہے کہ ان کی ہیروئن ہے اور ان کے اپنے ہی جو ہے وہ گواہ ہیں, بس یہی ان کے پاس ثبوت ہیں. میں نے تو مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کی جائے, ان کو بھی سامنے بٹھائیں, مجھے بھی بٹھائیں, درمیان میں رکھیں قرآن پاک, اور اس کے بعد جو ہے وہ انکوائری ہو جائے, تفتیش ہو جائے, بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بتا رہے تھے کہ اس دن واقعہ کیا ہوا, کس حال میں ان کو رکھا گیا, اور اینٹی نارکوٹکس فورس کا بھی موقف سامنے آ رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی ضمانت جو کہ عدالت سے ہوئی ہے, اس ضمانت کے فیصلے پر اور اس تمام چیزوں پر اینٹی نارکوٹکس فورس کا کیا ورژن ہے آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. رانا ثناء اللہ کی ضمانت پر رہائی کے فیصلے پر اے این ایف کا موقف سامنے آ گیا ہے. عدالت نے اے این ایف کے کردار پر, کیس پر بڑے سوالات اٹھائے ہیں. شہزاد اقبال میزبان پروگرام نیا پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد اقبال بہت شکریہ. شہزاد آج بریفنگ دی اے این ایف نے, اینٹی نارکوٹکس فورس نے, آپ بھی وہاں موجود تھے. اس فیصلے کے حوالے سے, کیونکہ اس فیصلے میں اے این ایف کے کیس پر بڑے سوالات اٹھائے گئے ہیں, کیا کہنا ہے اے این ایف کا؟ جی شاہزیب, بالکل آج ہماری ملاقات ہوئی ہے اور جو فیصلہ ہے عدالت کا, جو آج ڈیٹیل آرڈر آیا ہے, اس سے خوش نہیں ہے, مایوس ہے, اور اسی لیے یہ فیصلہ کیا ہے اے این ایف نے کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. ہم نے ان سے پوچھا کہ گراؤنڈز کیا تھے, کون سی ایسی ویکنیسز ہے اس فیصلے میں جس کی بنیاد پہ آپ یہ چیلنج کریں گے. تو 2-3 انہوں نے باتیں بتائی ہیں. انہوں نے کہا ایک تو جو سیکشن 29 ہے نارکوٹکس لا کا, اس کے تحت جو برڈن آف پروف ہے وہ اس ملزم پہ ہوتا ہے جس کے پاس سے ڈرگز برآمد کی گئی ہیں, اس کے پوزیشن میں ہوں گی تو اس کے اوپر یہ برڈن آف پروف ہوگا. دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ جو سیکشن 51 ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ کو سزائے موت ملی ہے تو پھر آپ کو اس کیس میں بیل نہیں مل سکتی. تو یہ بھی ایک قانونی نقطہ ہے جس کے ذریعے وہ اس کیس کو چیلنج کرنے جائیں گے. پھر اگر آپ نے پڑھا ہے جو آرڈر آیا ہے, اس میں ایک جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کیس کو فردر پروب کرنے کی ضرورت ہے, اس کی فردر انکوائری کی ضرورت ہے. تو اس پہ بھی نیب کا اے این ایف کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے قانون میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کے پاس اگر چرس یا ڈرگز برآمد ہو گئی ہوں تو اس پر فردر انکوائری ہو سکتی ہے, ہمارے قانون میں نہیں ہے. تو یہاں پر کورٹ نے جو ہے وہ اس لا کو غلط اپلائی کیا ہے, اس کی اپلیکیشن درست نہیں ہے. ایک اور انہوں نے نقطہ جو ہمارے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ سیکشن 6 جو ہے وہ صرف اس شخص پر اپلائی ہوتا ہے جو کہ پرائمری اکیوزڈ ہے, اور وہ بتا رہے تھے کہ جو باقی ملزمان تھے وہ کو اکیوز ہو سکتے ہیں, سہولت کار ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے اوپر وہ مقدمہ نہیں بن سکتا جو کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر ہے. اور رانا ثناء اللہ اپنے 161 کے بیان میں یہ مان چکے ہیں کہ یہ ڈرگز ان کے پوزیشن میں تھے. یہاں پہ یہ بھی بات آپ کو بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ کا 161 کا بیان ہوا ہے, 164 کا بیان جو کہ میجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے, وہاں پہ رانا ثناء اللہ نے کسی قسم کا کنفیشن نہیں کیا ہے. تو یہ 2-3 گراؤنڈز ہیں جس کی بنیاد رانا صاحب تو اس کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں. مجھے بتائے گا نیٹ ورک کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی؟ رانا ثناء کے نیٹ ورک کی بڑی بات ہوتی ہے کہ بھئی کون کون نیٹ ورک میں لوگ موجود ہیں, کوئی پکڑے ہیں, کوئی گرفتار ہوئے ہیں؟
देखिए, आज ऑर्डर में तो ये लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया किसी किस्म का नेटवर्क वगैरह, लेकिन आज हमें बताया कि ये केस तो बना ही फर्द वाहिद के खिलाफ था और इसके अलावा किसी के खिलाफ इंक्वायरी नहीं होनी थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी थी, इसीलिए उन्होंने फिजिकल रिमांड की दरख्वास्त भी नहीं की। तो उनका जो मैटर है, जो इशू है, वो प्राइमरी एक्यूज राना सनाउल्लाह है एएनएफ के मुताबिक, और इसीलिए ना उन्होंने फिजिकल रिमांड की डिमांड की, ना ही उसको इन्वेस्टिगेशन को वहां तक फैलाया गया है, जिसकी वजह से अहम सवाल ये पैदा होता है कि अगर राना सनाउल्लाह के पास 15 किलो ड्रग्स मौजूद थी तो क्या वो किससे खरीदी गई, वो किसको बेची गई, क्या ये एएनएफ के लिए मैटर नहीं करता? क्योंकि ये तो बड़े अहम सवाल है। 15 किलो ये सवाल फिर जो है, ये सवाल उनके सामने रखा गया बार बार कि भाई ये राना सनाउल्लाह को घर में थोड़ी बनाते थे हेरोइन, और उसके बाद कहां किसको देते थे, लेते किससे थे, देते किसको थे, ये भी तो पता करे। ये क्यों नहीं आपने पता किया? जी बिल्कुल, ये सवालात उनसे हुए भी, वहां पे पूछे भी गए कि जब इतनी बड़ी तादाद में आपको ड्रग्स मिलते हैं तो कोई ना कोई उसके पीछे लोग होते होंगे, उसको क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया गया? तो उन्होंने कहा हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ राना सनाउल्लाह तक है, हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि कोई बहुत बड़ा लोकल या इंटरनेशनल रैकेट है। लेकिन आपको पता है कि जो मिनिस्टर साहब है शहरियार आफरीदी साहब, वो तो मुतादिद बार ये कह चुके हैं कि पूरा एक इसमें रैकेट इन्वॉल्व होता है, ये किसी फर्द वाहिद का काम नहीं है। लेकिन एएनएफ कह रहा है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका दायराकार सिर्फ राना सनाउल्लाह तक महदूद है। वीडियो फुटेज पर उनका मौक़िफ़ आता रहा है, उस हवाले से उन्होंने कुछ कहा कि भाई वज़ीर आज़म साहब तक को क्या दिखा दिया था आपने जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या मामला था? शहरियार आफरीदी क्या बयान देते रहते हैं, इस हवाले से बात हुई? जी बिल्कुल, एएनएफ से जो ज़्यादातर सवाल में हम लोगों की दिलचस्पी इसी में थी कि बहुत सारे बयानात शहरियार आफरीदी साहब के आए हैं, कभी वो खुद अपने बयान को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं और कभी हमें मालूम चल जाता है कि उनके बयान में कोई सदाकत नहीं है। तो आज शाहज़ेब मैं आपको बताऊं कि एएनएफ के ऑफिशियल्स ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर बहुत सारी ऐसी बातें जो शहरियार आफरीदी करते रहे उससे डिस्टेंस किया है, उससे अपने आप को दूर किया है। मुझे अगर आप मौका दें मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं कि आज ये सवाल जब मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई सर्विलेंस की वीडियो है, जिसका पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद कई मर्तबा शहरियार आफरीदी जिक्र कर चुके हैं कि हमने 3 हफ्ते की रेकी की, सर्विलेंस की, वो एविडेंस मौजूद है जो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगे। तो इस पर कैटेगोरिकली एएनएफ का कह रहा था कि कोई ऐसी सर्विलेंस की वीडियो नहीं है जिसको हम बतौर एविडेंस शामिल करेंगे या उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट किया जा सकता है, ना ही हमने चालान में रखा है और ना ही उसको अदालत में पेश किया जा सकता है। बाद में जब कोई सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि हमारी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं लोगों को पकड़ने की, तो उसमें कभी किसी को हम किसी की वीडियो बना भी लेते हैं, लेकिन उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं होता। कोई ऐसी वीडियो नहीं है, एएनएफ ने आज बता दिया है, सर्विलेंस की कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में जमा करवाई जाएगी बतौर एविडेंस, ना ही उसका जिक्र चालान में है। फिर दूसरी बात ये भी मैंने उनसे पूछा, क्योंकि हमारे शो में ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को भी सबूत दिखाएं, तो मैंने पूछा किस कानून के तहत एक मिनिस्टर जाके वजीर आजम को सबूत दिखा सकता है? तो इससे भी उन्होंने अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस किया। उन्होंने कहा ये मैटर भी हमारा नहीं है, ये जवाब आप मिनिस्टर साहब से लें, हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है, ना ही हम ये करते हैं कि एविडेंस जाकर ट्रायल से पहले वजीर आजम को दिखाए। बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। इस फैसले को चैलेंज भी एएनएफ करने जा रहा है, हुकूमत भी इस पर सवाल उठा रही है। माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब, आपने फैसला पढ़ा, किस तरह देख रहे हैं आप इस जमानत के फैसले को राना सनाउल्लाह? देखिए, इस फैसले में 2 बुनियादी बातें कही गई हैं। एक तो ये कि मौके पर जहां कहा जाता है हीरोइन पकड़ी गई, रावी टोल प्लाज़ा, वहां पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। आम तौर पे जो मनशियात के मुकदमात हैं उनमें उसी वक्त मौके पे रिकवरी की जाती है, हीरोइन को या जो भी कोई मनशियात हों उनको कब्ज़े में लिया जाता है, गवाह जो है उनके सामने ये अमल किया जाता है, ताकि इस अमल के हवाले से जो इसकी जो एक क्रेडिबिलिटी है या इसके हवाले से जो एतबार है वो पैदा हो। अब यहाँ हुआ ये कि उनको गिरफ़्तार तो किया गया राना साहब को, राना सनाउल्लाह को, लेकिन उनको 20 किलोमीटर दूर एएनएफ के दफ्तर में ले जाकर वहाँ बाकी तमाम कार्रवाई की गई, जो कागजी कार्रवाई थी कि कितने केजी हेरोइन दस्तयाब हुई, बरामद हुई, उसकी पार्सलिंग की गई, जो पैकेट बनाया गया, जिसको एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया, जो वहाँ पे कोई गवाही डाली गई, वो तमाम कागजी कार्रवाई जो है, ज़ाहिर है कि 20 किलोमीटर तय करने में या 22 किलोमीटर तय करने में कुछ वक्त लगा होगा और मौके से दूर बंद कमरे में ये सब कुछ किया गया। अदालत ने इसका नोटिस लिया है और कहा है कि इस तमाम अमल की वजह से जो मुकदमे की एक तरह से आप कह लीजिए जो बुनियाद है या उसका जो एतबार का लेवल है उसके हवाले से एक सवाल उठता है। दूसरी बात जो अदालत ने की वो ये है
کہ کہا یہ گیا کہ رانا ثناء اللہ کسی نیٹ ورک کا حصہ تھے یا کوئی ایک وہ گروہ تھا، گینگ تھا جس کو وہ چلا رہے تھے، جس کے وہ سرغنہ تھے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ گرفتاری کے بعد ان کا فزیکل ریمانڈ طلب نہیں کیا گیا، ان کو فوراً جیل بھیج دیا گیا۔ عام طور پہ جہاں اس قسم کی بات ہو، ایک گینگ کو بھی پکڑنا ہو، اس کو منظر پر لانا ہو، تو فزیکل ریمانڈ لیتے ہیں تفتیشی ادارے تاکہ مزید پوچھ گچھ کی جائے اور ان کے ذریعے مزید لوگوں تک پہنچا جائے۔ لیکن یہاں یہ عدالت کو لگا، ہائی کورٹ کو، کہ کوئی ارادہ نہیں تھا اے این ایف کا کہ مزید ان سے کوئی تفتیش کی جائے، پوچھ گچھ کی جائے، اس لیے پہلے دن ہی جب عدالت میں ان کو پیش کیا تو فزیکل ریمانڈ کی درخواست نہیں کی گئی اور ان کو جوڈیشل لاک اپ میں جانے دیا گیا بلکہ بھیج دیا گیا۔ تو یہ دو باتیں بہت اہم ہیں عدالت کی نظر میں۔ اس کے علاوہ یہ بھی عدالت نے کہا کہ بہرحال رانا ثناء اللہ ایک اہم سیاسی لیڈر ہیں، حکومت کے ناقد بھی ہیں، ان کے وکلاء کی طرف سے جو بحث کی گئی کہ اس تمام مقدمے کے بنانے میں اس بات کا بھی عمل دخل ہے، عدالت نے اس بات کو بھی نوٹس میں لیا۔ بہت شکریہ۔ پروگرام میں ایک بریک، ایک اہم فیصلہ حکومت نے کیا ہے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے کو سپریم کورٹ میں ریویو کے لیے چیلنج کر دیا ہے۔ بات کریں گے وزیر قانون سے ایک بریک۔ حکومت نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر سپریم کورٹ میں ریویو کی اپیل دائر کر دی ہے، نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ بیرسٹر فروغ نسیم صاحب وفاقی وزیر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فروغ نسیم صاحب بہت شکریہ۔ پہلے آپ لوگوں نے خود نے 6 مہینے کا ٹائم لیا، اٹارنی جنرل صاحب نے، اس کے علاوہ آپ نے اس ڈیسیجن کو بڑا ویلکم کیا، آپ نے کہا جی بڑی رہنمائی ہے، خود سپریم کورٹ سے کہا، اب خود ریویو میں جا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو اس کا ڈیٹیلڈ آرڈر آیا ہے، اس ڈیٹیلڈ آرڈر کے اندر ود ڈیو رسپیکٹ، پہلے رسپیکٹ، اس میں تھوڑا سا نہیں، کافی سکون نظر آیا۔ اور یہ کیونکہ صرف آرڈر آج کے لیے نہیں ہے، فار پوسٹیریٹی سے ایک ہے، آگے تمام سال یہ آرڈر چلے گا، اور اس میں ہمیں یہ لگا کہ جو پریسیپٹس ہیں، فنڈامنٹلز ہیں سروس لاء کے، سروس جورسپروڈنس کے، ان کو شاید مد نظر نہیں رکھا گیا، اور کیونکہ وہ پروسیڈنگز تھوڑی سی اس کی ٹائم لائن ذرا سی ایسی تھی کہ آرمی چیف ریٹائر ہونے والے تھے، عدالت کو بھی احساس تھا کہ جلدی پروسیڈنگز بھی کرنی ہے، تو میرے خیال میں جو سحر حاصل بحث ہونی چاہیے تھی، بہت سے سوالات جو عدالت کے ذہن میں تھے وہ عدالت نے شاید سامنے بھی نہیں رکھے اور ہم بھی اسسٹ نہیں کر سکے، اور نتیجتاً یہ ایک گراؤنڈ بھی ہے کہ بہت سی چیزیں جو آرڈر میں آئی ہیں تو اس طرح اس کا ڈسکشن نہیں ہوا۔ تو لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کنونشنز جو ہیں، ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے، آفس میمورینڈا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں سروس جورسپروڈنس کے اندر ان کو سپریم کورٹ خود کہتی ہے اس کا سٹیٹس لاء کے برابر ہے، اور آرٹیکل 243(3) کی جو لینگویج ہے وہ ہے سبجیکٹ ٹو لاء۔ تو سبجیکٹ ٹو لاء جب کہا جائے گا، کیونکہ سبجیکٹ ٹو اسٹیچوٹ یا ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہے، اگر 240(a) دیکھیں تو وہ سبجیکٹ ٹو لاء ہے، سبجیکٹ ٹو اسٹیچوٹ ہے، سوری، لیکن 243(3) سبجیکٹ ٹو لاء ہے، تو لاء میں پھر تمام لاء، اسٹیچوٹ، رولز، ریگولیشنز، آرڈرز، ڈپارٹمنٹل پریکٹسز، کنونشنز، سارا کچھ آ جاتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہماری دانست میں اس کو صحیح طرح سے میرے خیال میں اس کی ہیمرنگ ہونی چاہیے، صحیح طرح سے یہ پوائنٹ سامنے ایک جوڈیشل ڈیسیجن اس پہ آنا چاہیے۔ نہیں، مگر پہلے تو آپ لوگ یہ پوائنٹ نہیں اٹھا رہے تھے، پہلے آپ اس فیصلے کی تعریف کر رہے تھے، اپوزیشن جماعتوں کو کہہ رہے تھے اگر پارلیمنٹ میں قانون سازی میں ساتھ نہیں دیں گی تو آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ نے کہا تھا اس وقت، آپ یہ کہہ رہے تھے، اب ریویو میں جا رہے ہیں کہ آپ جسٹس کھوسا کے ریٹائر ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ آپ کو یاد ہے نا کہ جب میں نے وہ بات کی تھی کنٹیمپٹ والی، تو آپ یو ور دی اونلی ون ٹو پک دس اپ، اور کیونکہ وہ نے پنجابی میں ایک فلو میں فردوس آپا بیٹھی ہوئی تھیں، تو آپ نے یہ فرمایا تھا یہ پتہ نہیں یہ مذاق کر رہے ہیں یا صحیح۔ تو دیکھیں بات یہ تھی کہ جو نہیں کوئی کھوسا صاحب کی ریٹائرمنٹ کا کوئی انتظار نہیں کر رہا تھا، لیکن کیونکہ یہ ججمنٹ، ڈیٹیلڈ ججمنٹ جو ہے یہ کوئی ابھی سمجھے 10 دن پہلے آیا ہے، تو ریویو تو ابھی بننی تھی، اگر یہ پہلے آ جاتا تو ہم کھوسا صاحب کے ہوتے ہوئے ریویو فائل کر دیتے، تو ایک تو کوئی ان کی انتظار نہیں کر رہا تھا۔
ہاں جی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو ججمنٹ تھا جو ہمارے فیور میں آیا وہ سمجھیے 80-90% ہمارے فیور میں تھا، لیکن اگر جو 10% ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ سکم ہے وہ دور ہونا چاہیے، تو ریویو میں ہمارا ایک رائٹ ہے، وہ ہم عدالت کے سامنے لے کے جائیں گے اور عدالت سے استدعا کریں گے، عدالت پھر ہماری رہنمائی کرے اور ہم وہ رہنمائی قبول کریں گے۔ مگر یہ سکم کی وجہ سے ہے یا آپ کو لگ رہا تھا پارلیمنٹ میں اس معاملے کو آپ کرا نہیں پائیں گے، تقریریں ہوں گی، مسئلہ ہوگا، اس لیے ریویو میں جا رہے ہیں اور ان کیمرہ کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں پارلیمنٹ میں جو میں نے فیل لی ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، اپوزیشن والے بھی ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات کرے گا، اور مجھے بڑا بھروسہ ہے اپنی اپوزیشن پہ کہ کم سے کم اس معاملے میں اور دوسرے معاملات میں بھی وہ جو صحیح چیز ہوگی وہ حکومت کا ساتھ دیں گی۔ لیکن جو ڈیٹیلڈ آرڈر آیا ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اگر وہ ڈیٹیلڈ آرڈر اس پیرائے میں آتا تو شاید ہم یہ ایڈوائز کرتے کہ ریویو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ڈیٹیلڈ آرڈر جس پیرائے میں آیا ہے تو یہ تھوڑا سا سکم اس میں سے نکالنا ضروری ہے، کیونکہ سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ اگر کوئی آرڈر ایسا ہے جس کے اندر کوئی سکم ہو، اب جیسے آرٹیکل 241 ہے کانسٹیٹیوشن کا، تو اس کے بارے میں تو اس ججمنٹ میں کوئی ذکر بھی نہیں ہے، یہ بھی اس ججمنٹ میں نہیں کہا گیا کہ لا اور اسٹیچوٹ میں کیا فرق ہے، کیا لا میں کنونشنز اور ڈپارٹمنٹل کنونشنز بھی آ جاتے ہیں، اور نہیں آتے تو کیوں نہیں آتے۔ تو یہ چونکہ ود ڈیو رسپیکٹ، اور اس کا آتھر میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، جسٹس منصور علی شاہ ایک اچھے آدمی ہیں، بڑے دل کے آدمی ہیں، ان کا کوئی ایگو نہیں ہے، کوئی بات ان سے طور طریقے کی جائے گی تو ضرور اس کو کنسیڈر کریں گے، اور میرے خیال میں اب یہ ایکیڈیمک بحث ہے، آرمی چیف کا تو معاملہ طے ہو گیا، چاہے سپریم کورٹ سے کرائیں یا پارلیمنٹ سے کرائیں، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، لیکن قانونی سکم جو ہم سمجھتے ہیں، یا تو سپریم کورٹ ہماری صحیح نشاندہی کر دے، کہہ دے نہیں جی ایسے سکم نہیں ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ایسی، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ مگر اس حکومت پر تنقید ہوتی ہے کہ خود ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر سوال اٹھتے ہیں تو دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں۔ اب اس میں بھی آپ نے صرف آئینی اور قانونی باتیں نہیں کی، آپ نے اور ایسی باتیں کر دی، عدالت سوال کرے گی، ہیڈ لائنز بنے گی، پھر آپ میڈیا سے شکایت کر رہے ہوں گے۔ اس میں آپ نے کہا کہ جی جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے جلد سے جلوس نکالے گئے، ملک میں سیمینارز ہوئے کہ انہیں ایکسٹینشن ملنی چاہیے، ان کی ری اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے۔ خود آپ کی جو اتحادیہ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ بڑی جماعتیں ہیں، انہوں نے کون سے ایسے جلسے جلوس کیے یا پھر ایسے پروسیشنز ہوئے ہیں یا پھر ایسے سیمینار ہوئے ہیں جس میں یہ بات کی گئی؟ جب عدالت آپ پوچھے گی کیا ثبوت دیں گے اس کا؟ وہ آپ نے نہیں دیکھے، آپ نے، مجھے تھوڑا سا حیرت ہو رہی ہے، آپ سوال کر رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، میں آپ کو چلیے اس کی کاپیز اور تمام پروسیشنز کی کہاں کیا چیز ہوا ہے جنرل باجوہ کے لیے، لیکن دیکھیں یہ اضافی پوائنٹ ہے، اصل پوائنٹ تو لیگل پوائنٹ ہے، جو لیگل سکم ہے جو ہم سمجھتے ہیں اس کو ڈٹرمن کرنا ہے سپریم کورٹ نے کہ کیا ہم صحیح سوچ رہے ہیں یا غلط سوچ رہے ہیں، اور اس کا صحیح تدارک کیا ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیے یہ فار آل ٹائمز ٹو کم اس ججمنٹ میں رہنا ہے۔ بالکل مجھے فوٹیج بھیجیے گا، اگر آپ کی اپنی جماعت ایم کیو ایم نے بھی کیا ہے کہ انہوں نے جنرل مشرف کے لیے تو کیا ہے تو وہ بھی مجھے بھیجیے گا، میں وہ بھی چلا دوں گا، مگر ساتھ میں کیونکہ آپ نے کہا لیگل پوائنٹ اہم ہے، میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں یہ ایڈیشنل پوائنٹ آپ نے دیا جس پر عدالت آپ سے سوال کرے گی کہ اسٹیبلش کریں۔ آپ نے کہا کہ ملک دشمن بڑے خوش ہو رہے تھے جب یہ پوری کی پوری ان کی توسیع کا مسئلہ پیدا ہوا، کیسے اسٹیبلش کریں گے عدالت میں کہ ملک دشمن خوش ہو رہے تھے؟ کاش آپ جب انٹرویو مجھ سے کا کہہ رہے تھے مجھے کہہ دیتے، وہ سارے میرے پاس اس کی چیزیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، جس طرح انڈین میڈیا نے شادیانے بجائے ہیں کہ شاید جنرل باجوہ کی اب ایکسٹینشن نہیں ہوگی، آپ کی نظر سے اگر نہیں گزرا تو مجھے تعجب ہے، لیکن اس سے یہ تو بڑی کامن بات ہے اور سب نے اس کو دیکھا ہے۔ نہیں، میری نظر سے گزرا ہے اور میں نے دیکھا ہے، مگر آپ کی حکومت کی بہت زیادہ آبسیشن ہے انڈین میڈیا سے۔ اب انڈیا میں جو احتجاج ہو رہا ہے پاکستانی میڈیا اس کو دکھا رہا ہے، تو نریندر مودی کو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں پاکستانی میڈیا کتنا خوش ہو رہا ہے، اس لیے احتجاج نہیں ہونے چاہیے، انہیں عدالت میں جا کے استدعا کرنی چاہیے، احتجاج بند کرائیں۔ ان کا میڈیا ان کا دکھاتا ہے، ہمارا میڈیا ہمارا دکھاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو افضل گرو کا جو ججمنٹ ہے انڈین سپریم کورٹ نے دیا ہے وہ ہے AIR 2005 سپریم کورٹ، اس کے اندر انڈین سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر ہم افضل گرو کو پھانسی نہیں دیں گے تو ہمارے دشمن بڑے خوش ہو جائیں گے اور انڈیا کے لوگ بڑے ناراض ہو جائیں گے، تو لہٰذا ہم ان کو پھانسی دے دیتے ہیں۔ اس کو انہوں نے کہا ڈاکٹرن آف کانسٹیٹیوشنل کانشینس۔ اچھا، ہمارے ہاں میں نہیں کہہ رہا کہ اس قسم کا
کوئی ایسی چیز مروج ہو، لیکن ڈاکٹرن آف کانسٹیٹیوشنل کانشنس تو ہونا چاہیے کہ یہ اسٹیٹ اور سوسائٹی اس کے ایسپریشنز کیا ہیں. تو اسٹیٹ اور سوسائٹی کی ایسپریشنز اگر کورٹیں ڈٹرمن نہیں کرتی، کہیں اگر کوئی ایسا گرے ایریا ہے، تو پھر کانسٹیٹیوشنل کانشنس کا جو ڈاکٹرن ہے اس کو کیسے مروج کیا جائے گا؟ اگر کوئی ایسا ڈاکٹرن ہے تو اس پر بھی بحث ہونی ہے. تو آپ کے خیال میں بھارتی عدالت کا افضل گرو والا فیصلہ درست تھا؟ نہیں، میں نے تو نہیں کہا کہ وہ فیصلہ درست ہے، میں نے تو صرف یہ کہا کہ ایک ڈاکٹرن آف کانسٹیٹیوشنل کانشنس ہے. وہ ڈاکٹرن آف کانسٹیٹیوشنل کانشنس کی بحث ہونی ہے، اس کی گائیڈ لائنز جو ہے پاکستان سپریم کورٹ نے طے کرنے ہیں، اور ونس اینڈ فار آل یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے. صاحب ایک اور مسئلہ ہے، آپ نے پبلکلی کہا تھا، مینٹل کیپیسٹی پر سوالات اٹھائے تھے. جنرل مشرف کا کیس جو وقار سیٹھ نے، جسٹس وقار سیٹھ نے لکھا، فیصل واڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ لوگ نہیں جا رہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل. آپ لوگوں نے تو پبلکلی اعلان کیا تھا، کیا نہیں جا رہے؟ جذبات میں اعلان کر دیا تھا؟ دیکھیے، واڈر صاحب ایک بڑے زبردست آدمی ہیں، اسپیشلی وہ جیکٹ ویکٹ پہن کے آتے ہیں تو اور خوبصورت لگتے ہیں. واڈر صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں وہ آپ ان سے پوچھیں. جہاں تک کہ ہمارا تعلق ہے، یہ ہے دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل پروسیجر آف انکوائری 2005. یہ 2005 کا پروسیجر تھا جو سیٹ کیا گیا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی جج صاحب جو ہیں ان کی مس کانڈکٹ جو تھی انکمپٹنس گراؤنڈ نہیں تھی، لیکن اس میں یہ مس کانڈکٹ کی ڈیفینیشن ہے، یہ رول ایل ہے اور اس کا سب رول 3 ہے، جو یہ کہتا ہے مس کانڈکٹ انکلوڈز if he is found to be inefficient or he has ceased to be inefficient. تو inefficiency کیسے پتہ لگے گی؟ وہ inefficiency فیصلوں سے پتہ لگے گی. وہ inefficiency یہ نہیں پتہ لگے گی اس نے گھر میں کیا کہا، اس نے اپنے نوکر سے یا کس سے کیا بات کی، اس کے فیصلوں سے پتہ لگے گی. تو ذرا سا اس کو جو زبردست تجزیے ہمارے ایکسپرٹس کرتے ہیں یہ بھی ذرا دیکھ لیا کریں. یہ ڈیولپمنٹ ہو چکا ہے، یہ نئی چیزیں آ چکی ہیں، اور اس کا بھی تدارک عدالتوں نے کرنا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جو رولز ہیں 2005 کے جو افتخار چودھری صاحب لے کے آئے، اب اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے. سینئر قانونی ماہرین کی ایک الگ رائے ہے اس پر، مگر آپ یہ بتا دیں آپ جا رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا نہیں؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہ جانے کی تو ابھی تک کوئی مجھے انسٹرکشنز نہیں ملی ہیں. اس پہ کام ہو رہا ہے، اس پہ مطلب جو دیکھیے اب یہ اس کی ایک ٹائم لیمٹ تھی جنرل باجوہ والی ریویو کی، وہ اس پہ سارا فوکس تھا. اب جو پرائیورٹیز ہیں، ہمارے پاس کام بہت زیادہ ہے، پرائیورٹیز. اور بائی دا وے ایک آپ کے ریکارڈ کے لیے جنرل باجوہ کی جتنی بھی ایکسٹینشنز تھی نا، اس کی سمریز منسٹری آف لاء نے نہیں بنائی، نہ اس کا کام ہے. وہ شیخ رشید نے صحیح کہا، منسٹری آف لاء کا کام نہیں ہے. تو بہرحال اللہ کی ذات سب کو اچھا رکھے. بہت شکریہ. فاروق نسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے کل پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.